वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले आज हम बात करेंगे सियासत पर। लग रहा था कुछ दिन पहले तक ही कि जैसे हमारी तो जो अब नेशनल पॉलिटिक्स है उसमें ना कोई ख़बर रही, ना कोई उसमें एक्टिविटी रही। सभी कुछ जो था इट वाज एट अ स्टैंड स्टिल जैसे हम कहते हैं। मगर आज एकदम उसमें दोबारा तेज़ी आई है क्योंकि जो पैगाम आया है इमरान खान साहब की तरफ से अडियाला जेल से, वो यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब एक तहरीक चलाएगी। इसका ऐलान जमात ने पहले भी किया था कि 10 मुहर्रम गुजरेगा तो उसके बाद तहरीक चलाई जाएगी। मगर 10 मुहर्रम आके गुजर गया, मगर लग नहीं रहा था कि जमात जो है वो उसके लिए कुछ तैयार भी है। मगर आज जब बहनों की मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, तो जो पैगाम बाहर सुनाई दिया है वो यही है कि तहरीक चलेगी और इमरान खान साहब ख़ुद उसको जेल से लीड करेंगे। कैसे लीड करेंगे ये हम नहीं जानते, मगर साथ में ये भी बताया गया है कि ग़ालिबन उनके बेटे जो हैं, जो अब तक सियासत से बिल्कुल दूर रहे, और इसका बार बार इजहार इमरान खान साहब ने ख़ुद भी किया कि जो ख़ानदान है वो सब सियासत में नहीं आएगा, मौरूसी सियासत नहीं होनी चाहिए। अब कहा यह जा रहा है कि वो भी अमेरिका का एक ट्रिप लगाएंगे, उसके बाद वो पाकिस्तान आएंगे और तहरीक का हिस्सा बनेंगे। बहुत हम कह सकते हैं जो टोन थी अलीमा खान साहिबा की, जैसे कि वो हमेशा ही होती है, सख्त गुफ्तगू उन्होंने की, कोई लचक नहीं थी, कोई नरमी नहीं थी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अगर कोई बोझ नहीं उठा सकता इस तहरीक का तो वो अभी से खुद से ही अलग हो जाए। मगर जमात में क्या सब इस मौक़िफ़ को एक्सेप्ट करते हैं, तस्लीम करते हैं? क्योंकि गौहर साहब जो है, गौहर खान साहब, उनकी अगर हम बात करें तो बिल्कुल ही एक मुख्तलिफ उनका मौक़िफ़ है। उन्होंने बार बार गुफ्तगू की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुज़ाकरात से पीछे नहीं हटी। शहबाज शरीफ साहब से भी उनकी असेंबली में मुलाकात हुई तो उन्होंने वहाँ उसके बाद भी कहा कि हम कभी जो है वो मुज़ाकरात से पीछे नहीं हटे हैं। तो क्या बैरिस्टर गौहर के लिए भी अब जो नया मौक़िफ़ है वो मुश्किल होता चला जाएगा? इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत क़यासराई हो रही है, अफवाहें हैं कि वो भी अब ज़्यादा देर रहेगी नहीं। हो सकता है कि उसको भी हटाने के लिए कोई VONC यानी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब इस पे बहुत वो भी सख्त मौक़िफ़ ले चुके हैं। उन्होंने भी यही कहा है कि कोई भी ऐसा अगर काम हुआ तो मुश्किल हो जाएगा। इनफैक्ट उन्होंने तो चैलेंज दिया है वफाकी हुकूमत को और औरों को कि दिखाओ, हुकूमत गिरा के दिखाओ। वज़ीर ख़ाजा आसिफ साहब ने भी बहुत तनक़ीद का निशाना बनाया है वज़ीर आला साहब को। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ एक इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि मैं कसम उठाकर कहता हूँ कि बतौर वज़ीर दिफ़ा ऐसी गुफ्तगू नहीं कर सकता जैसी अली अमीन गंडापुर साहब करते हैं। ये तो मक्खन का पूरा ट्रक लेकर आते हैं। और इसके साथ साथ फिर हम बात करेंगे जो क़यासराई इत्तेहादियों के दरमियान जारी ही है। बात ख़त्म नहीं हुई, जितना भी हुकूमत उसको डिनाई कर दे कि आसिफ अली ज़रदारी साहब क्या वो सदर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या सचमुच उनको हटाने का कोई प्लान है। तो इन इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बैरकील मलिक साहब, वज़ीर मुमलिकत, कानून व इंसाफ, और हमें ज्वाइन किया है शेर अली अरबाब साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, मेंबर कौमी असम्बली भी हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। बैरिस्टर साहब, अगर आप इजाज़त दें तो ज़रा ये शेर अली अरबाब साहब से पूछें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक दफ़े फिर तहरीक शुरू कर रही है। जी सर, फिर से तहरीक का आगाज़ करें आप लोग, और खान साहब के बेटे भी अब इस दफ़े उसमें शिरकत करेंगे? खान साहब के बेटों का तो अभी एज सच फ्रैंकली मुझे मालूम नहीं है, ना कंफर्म है। लेकिन तहरीक तो जिस तरह पहले भी कहा गया था कि जी मुहर्रम के बाद तहरीक आपने चलानी है, और तहरीक जो है उसकी ऑलरेडी हम लोग प्लानिंग में लगे हुए हैं। सो ये चीज़ कोई नई नहीं है हमारे पास। जो खान साहब का मैसेज आया है उनकी फैमिली के थ्रू, और उसका जो ये जिस तरह आपने कहा टोन सख्त है, दिस इज़ फॉर दोज जिसको हम एक तरीके से होम्योपैथिक कहते हैं, जो कि थोड़ा सा। सर, आपके चीफ मिनिस्टर साहब भी होम्योपैथी में यकीन रखते हैं? नहीं, चीफ मिनिस्टर साहब का तो मैंने नहीं कहा, लेकिन जनरलाइजेशन के अगर ऐसे कोई लोग हों
جو کہ وکٹ کی دونوں طرف کھیلتے ہیں, جس طرح خان صاحب نے پہلے بھی کہا ہے. سو اٹ از اے ویری اسٹرن وارننگ فار دیم کہ جی یا تو پل یور ساکس اپ اور پھر ورنہ آپ کی سیاست جو ہے آگے وہ ہے نہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان ابھی بھی ڈسپائٹ کہ ان کے اوپر کوئی 100-150 کے قریب جعلی کیسز ہیں, وہ اس وقت بھی پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر ہیں. اور اگر تحریک انصاف کی سیاست کا محور وہی ہے, تو اگر ہم یہاں ایم پی ایز بیٹھے ہیں, ایم این ایز بیٹھے ہیں, وزیر اعلیٰ بیٹھے ہیں, سینیٹرز بیٹھے ہیں, اٹ از بیکاز آف ہز ووٹ بینک. سو یہ تحریک جو ہے, جو اس پہ بات ہو رہی ہے, انشاءاللہ وہ ہم چلائیں گے, اپنی طرف سے بھرپور چلائیں گے وداؤٹ اس کے اوپر. جہاں تک مذاکرات وغیرہ کی بات ہے, آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب بھی اس طرح کا کہیں میسج آتا ہے تو بیچ میں پھر اچانک مذاکرات کے الفاظ مذاکرات یعنی کہ جب آپ لوگ تحریک کے لیے تیاری کرتے ہیں تو مذاکرات کی بات شروع ہو جاتی ہے. سو بیسکلی ہے مذاکرات کا تو کوئی ٹائم فریم نہیں ہوتا نا کہ جی اب ہم ابھی تحریک سے پہلے کریں گے, بعد میں کریں گے, کب کریں گے, وہ تو کبھی بھی ہو سکتے ہیں. اس کو ہم فی الحال we'll put it on the back burner. فی الحال جو ہے جو کنسٹرکشنز ہیں that is to prepare صحیح اور and go for a full-fledged movement for the restoration of the constitution and rule of law. بالکل صحیح. بیرسٹر صاحب, سر آپ نے یہ تحریک پہ تو بات کرتے ہیں سر, بٹ جو خواجہ آصف صاحب نے تنقید کی ہے گزشتہ روز وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پہ, آپ اس سے سرپرائز ہوئے, چونکے؟ آپ کے خیال میں یہ کوئی ایسی سرپرائز کی بات نہیں ہے؟ سر میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ کافی سخت زبان میں کہہ سکتی ہوں کہ ڈیفنس منسٹر نے استعمال کی ہے, اور وہ اگر آپ اجازت دیں تو میں کہوں گی کہ he doesn't speak lightly. اگر وہ کسی چیز پہ ایسے ہی گفتگو کرتے ہیں تو پھر تاثر تو یہی جاتا ہے کہ یہ تنقید جو ہے یہ وفاقی حکومت کی طرف سے ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عارفہ صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں بالکل میں نے بیان سنا ہے جو خواجہ آصف صاحب نے بات کی ہے ایک پروگرام میں, ایک نجی ٹی وی چینل کے پروگرام کے دوران جو انہوں نے باتیں کی, یہ کوئی الارمنگ بات نہیں ہے. اور اگر گنڈا پور صاحب کی گفتگو دیکھیں تو ان کی زبان سے کوئی چاشنی نہیں بہہ رہی ہوتی اس تمام تر معاملے پہ, اور جس طرح وہ للکارتے ہیں, جس طرح وہ ایک ایمٹی تھریٹس دیتے ہیں, کو گرا کے دکھا دے, جو کچھ کرنا ہے وہ کر لو, اور جو تمام تر مختلف احتجاج جو ہوئے ان کی اپنی پارٹی کے لوگ, یہ تو ہمیں تو ہمارے لیے تو سرپرائزنگ بالکل بھی نہیں ہے. اف اینی تھنگ یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے بھی سرپرائزنگ نہیں ہے. آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں, آپ دیگر پلیٹ فارمز اٹھا کے دیکھیں, آپ ایون کہ ان کے پارٹی کے اپنے لوگوں کی باتیں دیکھیں تو وہ کیا خیالات رکھتے ہیں سی ایم کے پی کے بارے میں, وہ میرے سے بہتر آپ جانتی ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے اور کیا معاملات ہیں. معاف کریے گا بیرسٹر صاحب, خواجہ صاحب کے ورڈز تو کچھ اور, وہ تو کسی اور طرف اشارہ کر رہے تھے نا, خیر اشارہ بھی نہیں کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ مکھن کا ٹرک لے کے آتے ہیں یہ جب یہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں ود دا پاورز دیٹ بی. انہوں نے کہا کہ میں ایز ڈیفنس منسٹر نہیں کر پاتا. تو یہ بالکل درست بات ہے. اس میں کہہ رہے ہیں سر, آپ تو ان کی سخت ٹون پہ بات کر رہے ہیں, میں تو دوسری طرف آپ سے پوچھ رہی ہوں. نہیں, وہ یہی ہے نا کہ بیسکلی بیہائنڈ کرٹنز جو ہے وہ ایک اور کہانی ہے, اور ان فرنٹ آف the cameras اور perhaps in the public domain ان کی کوئی اور ٹون اور ٹینر ہوتا ہے. تو یہ دونوں ٹون اور ٹینر میں بڑا فرق ہے, اور وہ یہی بتانا چاہ رہے تھے کہ جو جس طرح کی بڑھ کے مارنا یا جس طرح کی جو ہے وہ تیش دلوانا یا جس طرح کے ریمارکس وہ پاس کرتے ہیں حکومت سے لے کے, اداروں سے لے کے, مطلب ایوری بڈی اکراس دا بورڈ, تو اندر کچھ صورتحال اور ہوتی ہے, اور اس کے برعکس جو ہے وہ صورتحال یعنی کہ اندر سر ہی بیٹس یور پارٹی ایٹ اٹ, ہے نا؟ مطلب کہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سر کہ دروازے کے پیچھے جو میٹنگ ہوتی ہے تو ہی از بیٹر ایٹ دا مکھن دین ایون یور پارٹی پیپل. well so it seems ان کے خواجہ صاحب کے بیان سے تو یہی لگتا ہے کہ نہ صرف یہ مکھن بلکہ میرے خیال سے مارجرین کا بھی ٹرک ہوتا ہوگا مکھن کے ساتھ ساتھ. بالکل صحیح. اس میں ایک پوائنٹ ہے کہ if I may quickly, آپ نے خواجہ آصف صاحب کا مکھن والا دیکھا, لیکن اس نے کہا میں ڈیفنس منسٹر ہوں, مجھ سے بھی زیادہ. سو میرے خیال میں اکارڈنگ ٹو ہم جو ایک بار تھا وہ مبینہ طور پہ اور بھی اوپر چلا گیا مکھن والا. چلیں جی بیرسٹر صاحب آپ کچھ کہنا چہیں گے اب؟ یہ جی بالکل, میں دیکھیں ایک ڈیفنس منسٹر بیکاز آبویسلی وہ اس منسٹری جو ہے وہ ڈیفنس سے ہی ریلیٹ کرتی ہے, تمام تر ڈیفنس کے جو ادارے ہیں وہ اسی کے ساتھ
منسوب ہوتے ہیں. تو وہ بالکل درست بات کی انہوں نے کہ ایز ڈیفینس منسٹر شاید وہ اتنی تکلفانہ جو ہے وہ ماحول نہیں ہوتا, اور وہ ایک ان کا ایک اپنا ایک پولیٹیکل کیریئر ہے اور ایک پولیٹیکل اسٹیچر ہے, لیکن جو ٹون اور ٹینر اندر بیہائنڈ کرٹنز ان کا ہوتا ہے ایز اے سی ایم کے پی کے, تو وہ واقعتاً اس کی وہ مثال نہیں ملتی جو خواجہ صاحب نے خود بیان کی ہے. بالکل سر, تو پھر یہ تو جو علیمہ خان صاحبہ کا آج پیغام ہے میرے خیال میں وہ آپ کی چیف منسٹر صاحب کے لیے بھی ہوگا کہ اگر کوئی نہیں بوجھ اٹھا سکتا تو وہ ہٹ جائے پیچھے, کیونکہ سب سے زیادہ تو سر ان کے اوپر تنقید آتی ہے کہ وہ اپنی حکومت بچانا چاہتے ہیں, پارٹی کو نہیں. بالکل دیکھیں, یہ نہیں میں کہہ رہا, ان کا بڑا کلیئر اکراس دا بورڈ ہے. یہ میرے لیے بھی ہے, یہ جنید اکبر کے لیے بھی ہے, یہ جو ہے علی امین گنڈھاپور صاحب کے لیے بھی ہے, آئی گیس ایک بیرسٹر صاحب سیف صاحب کو چھوڑ کے ہر ایک کے لیے یہ ہے, جو کہ پارٹی کی جو رینک اینڈ فائل ہے سب کے لیے یہ ہے کہ جی آئیدر پول اپ یور ساکس اور یو ول بی شون دا ڈور. موومنٹس میں ہوتا ہی ہے نا, اگر آپ جو ہے کدھر لے کے جا رہے ہیں آپ موومنٹ, مطلب کہ آپ نے کوئی پلان بنایا ہے پھر اسلام آباد آئیں گے, کدھر کیا کرنا ہے؟ موومنٹ یہ ہے پبلک ایجیٹیشن ہم نے کرنی ہے, اس کے موڈز کچھ بھی ہو سکتے ہیں. کچھ ہم نے جو ماضی میں چیزیں کی تھی جس سے ہم نے سیکھا ہے, جو کہیں پہ غلطیاں کی ہیں, جہاں پہ امپروومنٹس کی ضرورت ہے وہ بھی ہے, اور لیکن صرف اتنا ہے کہ ایک پریشر ایگزرٹ کیا جائے, ناٹ دا فیڈرل گورنمنٹ پر سے بٹ جو ان کو لائے ہیں ان کے اوپر, اور ایک ایسا سٹیج آ جائے جہاں پہ یہ جو غیر قانونی اور پولیٹیکلی کیا اسٹیبلشمنٹ بیسڈ جو کیسز ہیں یہ جو ہیں یہ وڈرا ہوں, بیکاز 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تو ساری کی ساری جو چابیاں ہیں سیاستدانوں نے خود ہی ان کے حوالے کر دی کہ یہ لے جائیں. اچھا سر, ویری کوئکلی یہ بتائیں کہ کوئی تاریخ ہے کہ جب سے یہ تحریک شروع ہو رہی ہے؟ دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ جی 5th May should be when it should reach. ڈے تو سر گزر گیا, sorry 5th August. 5th August ہے, so 5th August is it's a matter of time, تب تک انشاءاللہ آپ دیکھیں گے مومنٹم ہوگی. اچھا تو بیرسٹر صاحب, اب پاکستان تحریک انصاف سے تو تاریخ بھی آ گئی, اعلان بھی آ گیا, اب آپ لوگوں کی سر کیا تیاری ہے؟ دوبارہ شہر بند ہوں گے, دوبارہ کنٹینرز لگیں گے, اور بھی کچھ ہو سکتا ہے, مطلب کہ بٹ مجھے ہنسی اس بات پہ آ رہی ہے کہ یہ تمام تر معاملہ شروع ہوا یہ چھوٹی عید اور پھر بڑی عید, اور پھر اس کے بعد پتہ نہیں کیا تاریخیں دی گئیں, اور اس کے بیچ میں پھر فائنلی 10 محرم عاشورے کے بعد کا کہا گیا, اور اب کہا جا رہا ہے کیونکہ عاشورے کے بعد بھی کوئی موومنٹ نہیں ہو سکی. وہ تو ایک فیکٹ ہے کہ اس طرح کو جو تحریک کا کہا گیا کہ جس طرح وہ زور و شور سے ایک تحریک چلائی جائے گی, اور ہر یونین کاؤنسل, ہر وارڈ میں, ہر جگہ, ہر شہر میں, ہر ڈسٹرکٹ میں تحریک ہوگی, اس کا تو کوئی نام و نشان نہیں ہے. اب 5 اگست کی ایک تاریخ دے دی, چلیں دیکھیں 5 اگست بھی آ جائے گی اور دیکھتے ہیں 5 اگست کو کیا ہوتا ہے. لیکن میں یہ ضرور آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ نہیں احتجاج, دیکھیں اجازت اگر انہوں نے پرامن احتجاج کے لیے کوئی درخواست ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو دی تو وہ اس وقت کی صورتحال اور سچویشن دیکھ کے بالکل اس کو ان اکارڈنس ود لا, ایز پر پالیسی, ایز پر رولز اینڈ ریگولیشنز, اس کو وہ اس کے اوپر فیصلہ دیں گے. جو لوکل ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز ہیں جدھر یہ کرنا چاہتے ہیں, یہ خالی اسلام آباد کی حد تک نہیں ہے, پورے پاکستان میں جدھر کرنا چاہتے ہیں, اس کا ایک قاعدہ ہے, قانون ہے, قاعد و ضوابط ہیں, وہ ان کو فلفل کر رہے ہیں. یہ تو نہیں ہے نا کہ منہ اٹھائے اور احتجاج کے لیے چل دیے, ایسا تو نہیں کہیں بھی اجازت ہوتی کسی کو بھی. بہت امپورٹنٹ سر ایشو آپ لوگوں نے گزشتہ روز جو کمیٹی بنائی ہے وفاقی حکومت نے وہ فاٹا کو لے کے, اس کو بھی آپ نے بوائیکاٹ کر دیا, اس کی مجھے مقصد سمجھ نہیں آیا. دیکھیں بوائیکاٹ کیوں کر دیا آپ لوگوں نے؟ بیسک بات یہ ہے کہ بیرسٹر سیف تو بائی دا وے چلے گئے تھے پہلی میٹنگ میں. ہاں تو اسی آپ نے ہی ان کا ذکر کیا تھا, اس لیے میں نے کہا میں آپ کو یاد دلا دوں کہ پہلی مرتبہ بھی آپ کے ریپرزینٹیٹیو اس میٹنگ میں کون تھے. پہلی دفعہ وہ گئے تھے, لیکن ابھی دوسری دفعہ جو ہے there was a consensus. اس میں 2-3 امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ فاٹا مرجر جو تھا, اگر کریڈٹ لینا چاہیں تو یہ پی ایم ایل این کے آخری دنوں میں ہی جو ہے بالکل سر ان کا کریڈٹ بنتا ہے. ٹھیک ہے, نہیں جہاں کریڈٹ ہے وہاں پہ ڈیو ہے. اب جو ہے اس میں ایک اور جو چیز ہے دیٹ از دی NFC 3%, وہ بھی پھر دینا ہوگا.
وہاں پہ جو ہے 18th امینڈمنٹ کو کبھی اگر آپ دیکھیں ٹائم پہ یہ بھی آوازیں اٹھ رہی تھی کہ جس کو بھی رول بیک کریں، بیکاز جو آپ کا ڈویزل پول ہے وہ ڈیوائڈ ہو رہا ہے. not enough kitty for the powers of be to make most of it. تو 18th amendment roll back ہوگی؟ نہیں وہ تو you never know. 27ویں ترمیم کی جس طرح بات ہو رہی ہے، 26ویں ترمیم جس طرح ہوئی، پی کا جس طرح آیا، تو 27ویں ترمیم بھی ہو سکتی ہے، فاٹا مرجر بھی رول بیک ہو سکتا ہے، ایٹ لیسٹ ارادہ اگر ہو 18ویں ترمیم میں. پھر اس کے بعد ہم اس کے ساتھ دیکھیں کہ جو ہے ہمارے جن لوگوں نے 18th امینڈمنٹ کیا ہے، اگر وہ اس پہ کیپچولیٹ ہونا چاہتے ہیں تو ہو جائیں. جنہوں نے فاٹا مرجر کیا ہے اگر وہ کیپچولیٹ ہونا چاہتے ہیں تو 100% کیپچولیشن تو ویسے بھی نظر آ رہا ہے ٹھیک ٹھاک ہے. سو اس کی ہم مزاحمت کریں گے، بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ جو فاٹا کا جو رول بیک ہے جو فیڈرل گورنمنٹ نے تو جو کمیٹی بنائی ہے، بار بار وہ کہہ رہے ہیں، امیر مقام صاحب نے ایک سے زیادہ بیان دیے، وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں رول بیک کر رہے جو فاٹا کا ٹھیک ہے، لیکن فارمر فاٹا جو ہے اس وقت وہ خیبر پختونخوا کا حصہ ہے. اٹ از ناؤ ٹیکنیکلی تو آفٹر دا مرجر سیفران میں کم از کم یہ جو فاٹا ایلیمنٹ ہے دیٹ شوڈ ہیو بین، صرف گلگل باقی ایریاز کے علاوہ فاٹا کا تو ان کے ساتھ اب کام نہیں رہ جاتا. سو اف یو گوئنگ ٹو ہیو کیپ آن میٹنگیں بلاتے ہیں فاٹا کے اوپر جبکہ وہ ایک صوبے کا حصہ، اس طرح تو کل کو کوئی آ کے کہے کہ جی نہیں ہم نے ساؤتھ پنجاب پہ بھی میٹنگ بلا لی، کیوں فیڈرل گورنمنٹ میں. وہ تو سر پوچھیں بیرسٹر صاحب سے، وہ تو الگ وہ بات ہے. تو بیسک بات یہ ہے کہ ایک آپ صرف یہ دیکھیں کہ فارمر فاٹا کے اندر ہو کیا رہا ہے، وہاں کے انسان لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ جو سویلینز ڈرون کا نشانہ بن رہے ہیں. یہاں سے منسٹر کیوں نہیں کرتے یہاں سے یہاں پہ جو ہے کہا جاتا ہے اسلام آباد میں پیریفری، جیسے کہ یہ کوئی کینن فاڈر ہے جو، اور ضیاء الحق کے زمانے سے لے کے ابھی تک یہی چیز ہو رہی ہے وہاں پہ، اور ابھی بھی وہاں پہ گیمز کھیلی جا رہی ہیں. اس کے اوپر جو ہے اتنی ریزنٹمنٹ ہے فاٹا میں، ایکس فاٹا میں، کہ ایسا پوائنٹ آ جائے گا کہ پھر وہاں پہ ابھی بھی پوچھیں ان سے، بلکہ ابھی بھی we are losing 6 soldiers almost every day on average in the former Fata and Balochistan. تو مطلب ہے اگر ہم ہر روز اس طرح کیجولٹیز لے رہے ہیں تو کوئی حکومت جیسے بھی ہے ایٹ لیسٹ اتنا تو کر سکتی ہے کہ جی یہ پوچھے کہ جی what policies are in place، جو کہ ابھی تک جو ہے اس کا حل نہیں نکل رہا. مطلب جو فوجی جوان ہیں وہ اس کے اوپر اونرشپ پارلیمنٹ کی اور پبلک ریپرزنٹیٹیوز کی ہے، ادارے کی ایز سچ ہے نہیں، ادارے کی کمانڈ ہے لیکن اونرشپ تو عوامی نمائندوں کی ہے. سر اب وقت ذرا کم ہے تو بیرسٹر صاحب بہت سارے پوائنٹس ہائی لائٹ کر دیے شیر علی ارباب صاحب نے، تو اگر آپ ایڈریس کرنا چاہتے ہیں کوئی سو مینی کہ میں ریپیٹ کروں گی تو وقت ویسے ہی کام ہے. نہیں، میں بالکل ان کی بات سے کسی حد تک تو اتفاق کرتا ہوں، بیکاز آبویسلی انہی کی پارٹی کی، انہی کی جماعت کی حکومت ہے پچھلے 12 سال سے وہاں پہ. اور عارفہ صاحبہ یہاں پہ دیکھیں نا، یہ تمام تر معاملات جو ہیں، لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے، یا لا اینڈ آرڈر اب وہ صوبائی سبجیکٹ ہے، گورننس کے ایشوز اگر وہاں پہ ہیں، اور فاٹا مرجر جو بات اب یہ واضح طور پہ آ گیا کہ ہم بالکل کوئی ایسی حکومت کی سوچ نہیں ہے کہ اس کو رول بیک کیا جائے. ہاں وہاں پہ جو لوکل کسٹمز ہیں، وہاں پہ جو لوکل سٹیک ہولڈرز ہیں، کم از کم ان کو آن بورڈ لیا جائے، اور ان کے ساتھ ایک ٹرانزیشن کا جو پیریڈ تھا وہ نہیں ہو سکا. 2018 کے آلموسٹ ٹورڈز دی اینڈ، آئی تھنک آپ کو یاد ہوگا بیفور الیکشنز یہ 25ویں آئینی ترمیم ہوئی تھی، اور اس ٹائم یہ مرجر ہوا تھا. اور اس کے بعد پھر جس کی حکومت تھی اور پچھلے 12 سال سے اس صوبے میں جس کی حکومت ہے، ان کو یہ ریئلائز ہونا چاہیے why did it have to be the federal government to form a federal committee on this, because obviously وہاں پہ گورننس کے ایشوز ہیں، لا اینڈ آرڈر سیکورٹی کے ایشوز ہیں، وہاں پہ لوکل سٹیک ہولڈرز کو لوکل کسٹمز، وہاں پہ جو جرگا سسٹم ہے وہاں پہ وہ نہیں اسے وہ بینیفٹ ہو سکے. کورم ایجنسی کی تو آپ کے سامنے مثال ہے، ابھی یہ کچھ ہفتے پہلے کی بات ہے. تو یہ بات میں اتفاق کرتا ہوں کہ بیکاز آبویسلی ہمارے جوان جو ہیں وہاں پہ جاتے ہیں، وہ وہاں کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کے ساتھ، جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کے ساتھ فائٹ کر رہے ہیں. بالکل وہاں پہ ٹیررزم اور کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر جو تمام تر معاملات ہیں وہاں پہ ہونے چاہیے. صوبے کی حکومت اگر نہیں کر سک رہی تو پھر آبویسلی وفاق نے کمیٹی بنانی تھی ان تمام تر چیزوں کے اوپر. اور یہ کوئی ایسی اچنبے والی بات نہیں، وفاق کئی اور ایشوز پہ کمیٹیز بناتا ہے. جینڈر مین اسٹریمنگ بلکہ جس کے ممبر یہ خود رہ چکے ہیں شیر علی ارباب صاحب میرے ساتھ، تو اس پہ بھی ابھی بھی ہیں بالکل. ہاں تو
یہ کم از کم کمیٹیز وفاق بنا سکتی ہے, کوئی غیر آئینی غیر قانونی چیز نہیں ہے. نہیں وہ بات, وہ کمیٹیاں بالکل بنا لے, لیکن ایشو یہ ہے کہ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن اگر ہے تو اس میں بہت بڑا ایلیمنٹ ہے کراس بارڈر ٹیررزم, جو وہاں سے افغانستان سے انفلٹریشنز ہو رہی ہیں ود دا فیکٹس کہ بلینز آف ڈالرز روپیز ہیو بین اسپینٹ آن فینسنگ. دیر آر a number of military formations there. اب وہاں پہ جو ہے بارڈر فینسنگ, بارڈر کنٹرول تو صوبائی حکومت کا کام ہے نہیں, اور جب وہاں سے اتنا آرگنائزڈ انفلٹریشن ہوتی ہے اور وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ look at the way we are putting up a fight because they're very determined جو آ رہے ہیں, تو اکیلا پولیس والا جو ہے وہ پولیسنگ کرے گا یا وہ یہ کرے گا یا وہ کرے گا. تو اس چیز کے اوپر ایک چیز بڑا کلیئر ہے, اس چیز کے اوپر no political party should play politics because it is a human issue. یہ وہاں کے لوگوں کے لائیولیہڈ اور زندگیوں کا سوال ہے. اگر اس کے اوپر ہم وہ کریں گے, اینڈ میں بڑا کلیئرلی کہتا ہوں اس میں وفاقی حکومت کا رول کم ہو زیادہ ہو, ان کا بھی فیڈرل پروونشل گورنمنٹ کا ہو, اسٹیبلشمنٹ has to come clean on this. بہت بہت شکریہ دو مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, اب بات کریں گے جو پنجاب اسمبلی کے اسپیکر نے فیصلہ دیا ہے کچھ ایم پی ایز کو ڈسکوالیفائی کرنے کا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے پنجاب کا. پنجاب اسمبلی میں بجٹ پیش ہوا. اپوزیشن کو جب سے ہم دیکھ رہے ہیں شور پر شرابہ مچاتے ہیں, چاہے صوبائی اسمبلی ہو چاہے وفاق میں نیشنل اسمبلی ہو, اپوزیشن نے شور شرابہ کیا, نعرے لگائے, دھکم پیل ہوئی, پھر کاغذات بھی پھاڑے گئے. مگر اس دفعہ یہ ہوا کہ جو اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے, انہوں نے 26 اراکین کو معطل کیا اور اس کے بعد ان کے خلاف ایک جو ہے وہ ریفرنس بھی بھجوا دیا ہے ای سی پی کو. انہوں نے اس ریفرنس میں یہ کہا ہے کہ انہوں نے ہنگامہ آرائی کی, بدتمیزی کی, اسپیکر کی رولنگ کو نظر انداز کیا, اور اس کے مطابق جو ہے کوئی جو ڈسپلن تھا وہ ایوان میں نہیں رہا. یہ ساری باتیں جو ہیں اس ریفرنس میں بھی کی گئی ہیں, اور کیونکہ اس وجہ سے جو ریفرنس ہے اس میں اسپیکر نے ذکر کیا ہے کچھ رولز کا, اور پھر انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے یا پوچھا ہے کہ کیا ان کو نااہل کیا جا سکتا ہے کہ نہیں. بہت تنقید ہوئی ہے اس فیصلے پر جو اسپیکر کا تھا, اتنی کہ ایک آدھ وہ ٹاک شو میں بھی آئے, انہوں نے وہاں بھی اپنے فیصلے کو ڈیفینڈ کیا. اس کے بعد انہوں نے میڈیا ٹاک بھی کی, اور انہوں نے کہا کہ جو لوگ ایوان میں آتے ہیں اور وہاں آ کے جو حلف اٹھاتے ہیں, اگر وہ اس کی پاسداری نہیں کرتے تو ان کو ہاؤس کا رکن رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ایک غلط بیانی پر وزیر اعظم کو نااہل کیا جا سکتا ہے, ان کا جو حوالہ تھا وہ نواز شریف صاحب کا پینما کیس تھا, تو پھر جو ایوان میں ہنگامہ کر رہے ہیں ان کو کیوں نہیں نااہل کیا جا سکتا. obviously اس پہ بہت سے لوگ ان سے اتفاق نہیں کرتے, خاص طور پہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لیگل ایکسپرٹس ہیں. اس سارے معاملے پہ اب ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد بلال محبوب صاحب, سربراہ ہیں پلڈیٹ کے, اور ہمیں جوائن کیا بیرسٹر اسد رحیم خان صاحب نے, ماہر قانون. ویلکم ٹو دی شو جینٹلمن. احمد بلال محبوب صاحب, سر آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. ملک احمد صاحب کا سر جو موقف ہے وہ کافی وائڈلی رپورٹ ہوا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, کچھ ہم نے بھی اس کا حوالہ دیا. کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ سر اس واقعے کو اور جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے؟ بیکاز آبویسلی تنقید اس حوالے سے ہو رہی ہے کہ پاکستان میں تو ہر اسمبلی میں اور پتہ نہیں کتنی دہائیوں سے اب شور شرابہ جو ہے وہ اسی طرح اپوزیشن کی طرف سے ڈلتا ہے. بہت شکریہ. دیکھیے, اسپیکر صاحب نے 2-3 کام کیے ہیں. ایک تو 26 ممبرز کو سسپینڈ کر دیا ہے, ایک کچھ ممبرز کے اوپر فائن کیا ہے کہ وہ پیسے ادا کریں, اور تیسرا کام انہوں نے ریفرنس کے بارے میں کہا ہے. تو جہاں تک سسپینڈ کرنے کا تعلق ہے اور فائن کرنے کا تعلق ہے, میں ذاتی طور پر ان کی اس چیز کی تائید کرتا ہوں, کیونکہ اسمبلیوں کے اندر جو راؤڈیزم ہے وہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور وہ کسی ایک اسمبلی تک محدود نہیں ہے. پلے کارڈ لے کے آنا, حالانکہ یہ ممنوع ہے رولز کے مطابق, اور ڈائس کا گھیراؤ کر لینا اور کاغذ پھاڑنا. اور بلکہ پچھلی ایک اسمبلی میں تو ایسے ہوا تھا کہ بجٹ کی ایک موٹی سی کتاب پھینکی گئی تھی, تو ایک رکن تھی محترمہ ملکہ بخاری صاحبہ,
ان کی تو آنکھ ضائع ہوتے ہوتے بچی تھی. تو میرے خیال میں کہیں کسی کو لائن ڈرا کرنی چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جرأت مندانہ قدم ہے اسپیکر صاحب کا, یہ ان کو تنقید کی جائے گی لیکن یہ بہت ٹھیک ہوا ہے. آئندہ کے لیے ممبرز کو اس قسم کا کام نہیں کرنا چاہیے, مذاق بن چکی ہے اسمبلیاں, یہ نہیں ہونا چاہیے. اب جو بات آپ نے کی ہے نا اسپیسیفکلی کہ ان کو ڈی سیٹ کرنے کی, ڈسکوالیفائی کرنے کی, یہ ذرا نئی بات ہے. اس کا ذکر کانسٹیٹیوشن میں ہے تو صحیح, آرٹیکل 63(2) اس بات کو کور کرتا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی اسمبلی کے ممبر کے بارے میں یہ سوال پیدا ہو جائے کہ وہ کوالیفائی نہیں کرتا اسمبلی کا ممبر ہونے کے لیے, تو پھر اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ 30 دن کے اندر اسپیکر ریفرنس دائر کریں گے ان کے بارے میں الیکشن کمیشن کو, اور الیکشن کمیشن 90 دن کے اندر اس کا فیصلہ کریں گے. میری معلومات کے تک, اچھا اس پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر اسمبلی کے اسپیکر 30 دن میں وہ ریفرنس دائر نہ کریں تو 30 دن کے بعد وہ اٹ ول بی ڈیمڈ ٹو بی فائلڈ ود دی الیکشن کمیشن, یعنی یہ تصور کیا جائے گا کہ وہ ریفرنس فائل ہو گیا ہے. تو میری معلومات کی حد تک تو ریفرنس دائر نہیں ہوا, اسپیکر صاحب نے ریفرنس دائر نہیں کیا. میری معلومات کی حد تک میں اسمبلی سے پوچھتا رہا ہوں کہ وہ ریفرنس جو دائر ہوا ہے اس کی وہ کاپی مل جائے, لیکن میری معلومات کی حد تک ریفرنس دائر نہیں ہوا. لیکن اگر دائر نہیں بھی ہوا, لیکن اگر یہ سوال اسپیکر صاحب نے اٹھا دیا ہے کہ کچھ لوگ ڈسکوالیفائڈ ہیں اور وہ اس سوال کو واپس نہیں لیتے 30 دن کے اندر, تو 30 دن کے بعد یہ سوال خود بخود دائر ہو جائے گا الیکشن کمیشن کے اندر. پھر وہ فیصلہ کرے گا کہ یہ واقعی ڈسکوالیفیکیشن کا کیس ہے یا نہیں ہے. تو ابھی مجھے بھی یہ بات کلیئر نہیں ہے کہ وہ ڈسکوالیفیکیشن کا کیس بنتا ہے یا نہیں, لیکن اسپیکر صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ بنتا ہے, تو اب ظاہر ہے اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. صحیح سر, بالکل صحیح. اسد صاحب, آپ نے احمد بلال صاحب کی بات سنی, بہت جس کو کہتے ہیں انہوں نے ٹیکنیکل بات بھی کی ہے, اور ساتھ میں یہ انفارمیشن بھی دی ہے سر کہ ابھی تک ریفرنس غالباً دائر نہیں ہوا. اب آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں سر اس سارے معاملے؟ جی بہت شکریہ عارفہ صاحبہ. دائر ہوا ہو دائر نہ ہوا ہو, کیونکہ ہمارے آئینی نظام میں بھی ایسا ہی ہے کہ آپ کو اس پر فیصلہ تو کرنا ہوگا. اس کے اس بات کے کچھ زاویے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ایک پارلیمانی نظام میں اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. آخرکار ہمارے منتخب نمائندے ہیں, اور اگر ایک مباحثہ ہے تو بات کو صرف اور صرف بات کے ساتھ میرے حساب سے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے. تو یہ اب ایک تسلسل بن گیا ہے اس طرح شور شرابہ پارلیمانی پروسیس کو اس طرح ڈسرپٹ کرنا, جبکہ بہتر ہوتا کہ ایک تعمیری ڈبیٹ کے ذریعے یہ قانونی نکات ان کو تھریڈ بیئر ڈبیٹ کر دیا جائے. لیکن اب اگر ہم آ جائیں اہلیت کے حوالے سے, تو میرے قریب بحیثیت ایک بہت ادنا وکیل یہ چیز زیادہ بیٹھتی نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں, عدالت عظمیٰ کے اس پر فیصلے ہیں, لاہور ہائی کورٹ کے اس پر فیصلے ہیں کہ جو سپیکر کا عہدہ ہے وہ ایک ڈاک خانہ نہیں ہے. یہ سپیکر کی ثوابدید ہے کہ وہ آرٹیکل 63(2) کے تحت الیکشن کمیشن کو یہ سوال ریفر کرے کہ کیا ان اراکین کی جو اہلیت ہے وہ اس کو کھو بیٹھے ہیں کہ نہیں کھو بیٹھے. لیکن جس طرح ابھی بتایا گیا, ثوابدید ہو ثوابدید نہ ہو, جو رپورٹ کیا گیا ہے کہ اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیناما کیس ہے, اور اس میں بھی خصوصی طور پہ جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کی رائے ہے, اس کو میں لے کے چل رہا ہوں. یہ کوئی اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو کہ اس چیز کو جسٹیفائی کرے. اگر اسپیکر صاحب آرٹیکل 63(2) کے تحت اراکین کو نااہل کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو اسی سانس میں یہ بتانا چاہیے کہ وہ کن نکات کی بنیاد پہ نااہل کیے گئے ہیں. اسپیکر صاحب کا کہنا ہے کہ آرٹیکل 63 میں پورا ایک کرائٹیریا دیا گیا ہے, تو اس کرائٹیریا میں تو ہے کہ جی اگر شخص مقروض ہو تو نہیں بن سکتا, پاکستان کی اگر وہ رکنیت, اگر وہ سٹیزن شپ شہریت چھوڑ دے تو پھر وہ سٹیزن نہیں بن سکتا. اگر کوئی اوور آرچنگ مس کانڈکٹ کی بات ہے تو اسپیکر صاحب کو مزید نمایاں کرنی چاہیے تھی. فی الحال جو آرٹیکل 62-63 کی اسکیم ہے, جو جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کی رائے بھی تھی پیناما کیس میں, اس میں
کوئی اس طرح کی گنجائش نہیں ملتی. منتخب نمائندے ہیں, ان کی کنسٹیچوئنسی کی ریپرزنٹیشن کی اشد ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں اسی پارلیمنٹری سسٹم میں رہتے ہوئے یہ کوئی تعمیری بات نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو اسی طرح سسپینڈ رکھیں انڈیفینیٹلی اور پھر کہیں کہ جی ان کی اہلیت پہ آپ سوال کرتے ہیں. بالکل صحیح. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں احمد بلال محبوب صاحب سے, بیرسٹر اسد رحیم خان صاحب سے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو اسپیکر پنجاب اسمبلی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ شور شرابہ مچانے کی وجہ سے جیسے 26 جو اراکین ہیں اپوزیشن کے, ان کا ریفرنس الیکشن کمیشن میں بھیجا جائے فار ڈسکوالیفیکیشن. احمد صاحب, یہی سر جو بات اب اسد صاحب نے بھی کی, انہوں نے تو بہت ٹیکنیکل ایک ایشو اٹھایا ہے کہ جو آصف سعید کھوسہ صاحب کی ججمنٹ ہے جس کا حوالہ دیا ہے اسپیکر صاحب نے, اس میں کوئی ایسی تفصیل موجود نہیں ہے. بٹ سر اس کے ساتھ جو دوسرا بھی ایک نقطہ جڑا ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کوئی بھی جو حکومت کے خلاف بات ہوتی ہے اس کے اوپر دباؤ آتا ہے, گنجائش ذرا کم ہے, تو ایک ایسے وقت میں اپوزیشن کے 26 ممبرز کو آپ اٹھا کے پارلیمنٹ سے باہر پھینک دیں اس طرح, اگر ای سی پی جو ہے وہ فیصلہ کر لیتی ہے, پھر تو سر یہ دروازہ کبھی بند ہی نہیں ہوگا. جو بھی اسپیکر ہوں گے وہ اپوزیشن کے ممبرز کو اس طرح ڈسکوالیفائی کر دیں گے, مطلب کہ 26 آج 26 ہوئے ہیں, کل 50 ہو جائیں گے. خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ ساری چیز اسپیکر کے ہاتھ میں نہیں ہے. اسپیکر تو صرف ایک ریفرنس دائر کر سکتے ہیں یا ایک سوال اٹھا سکتے ہیں, پھر انہیں بالکل جیسے بیرسٹر صاحب نے کہا کہ انہیں یہ بتانا پڑے گا الیکشن کمیشن کو کہ وہ کس بنیاد کے اوپر ان کی ڈسکوالیفیکیشن کا سوال اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے کچھ کورٹس کے فیصلوں کا یا کورٹ کی اوپینینز کا حوالہ دیا ہے, ایک سے زیادہ فیصلوں کا حوالہ دیا ہے, اس کے اوپر جائیں گے تو بہت ٹیکنیکل بات ہو جائے گی, لیکن انہیں یہ بات الیکشن کمیشن کے اندر ثابت کرنی پڑے گی کہ واقعی یہ لوگ ڈسکوالیفائی ہونے کے سزاوار ہیں. لیکن ابھی یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی 30 دن کے اندر, چونکہ یہ سوال وہ کہتے ہیں میں نے 5 دن پہلے اٹھایا تھا, تو ابھی 1 مہینہ باقی ہے جس میں یہ ریفرنس ول بی considered to be filed with the election commission. تو ابھی بات چیت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور وہ انوائٹ کر رہے ہیں اسمبلی کے اندر اپوزیشن کو کہ میرے ساتھ بات کر لیں, اپوزیشن کی قیادت کو. بلکہ آج میرے علم میں یہ آیا ہے کہ پنجاب اسمبلی کے جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے بچر صاحب, ان کی ایک پریس کانفرنس تھی, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم حکومت سے تو بات چیت نہیں کریں گے لیکن اسپیکر سے بات کرتے ہوئے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, میں نے جو بات سنی ہے. تو اگر واقعی اس قسم کی بات ہے تو وہ آپس پہ گفت و شنید کے ذریعے ہی بات کو حل کر لینا چاہیے, بجائے اس کے ریفرنسز اور پھر وہاں پہ عدالتوں کا معاملہ, کیونکہ ایک الیکشن کمیشن بھی اگر فیصلہ کر دے گا تو بات وہاں پہ تو نہیں رکے گی, پھر عدالتوں میں جائے گی. تو میرے خیال اس سارے کام کرنے کی بجائے یہ اپوزیشن اور اسپیکر صاحب بیٹھ کے بات کر لیں اور وہیں بات طے کر لیں تو بہت اچھی بات ہے. اسد صاحب, یہی پوائنٹ اگر میں آپ کے پاس لے کے آؤں کہ یہ فیصلہ اسپیکر کا ہے نہیں, یہ تو اب الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے. کین وی کاؤنٹ آن دی الیکشن کمیشن ٹو بی ویری فیئر اینڈ انبائسڈ؟ امید تو یہی کی جاتی ہے عارفہ صاحبہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان غیر جانبدار ہے, لیکن جو تو سر آپ ہنس کیوں پڑے؟ پچھلے 1-2 سال کیا پچھلے 5-6 سال جو رویہ رہا ہے, چاہے جو بھی سیاسی جماعت اقتدار میں ہو, الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو ایک کہا جاتا ہے آزادانہ منصفانہ انتخابات کرانا اس کا بنیادی مقصد تھا, نہ تو مخصوص نشستوں کے سلسلے میں نظر آیا, نہ تو انتخابی نشان کے سلسلے میں نظر آیا. اس سے پہلے یہ تو نون لیگ کے کیسز تھے, اس سے پہلے کچھ پی ٹی آئی کے اشخاص تھے 2018 کے انتخابات میں, وہ جو کثر تھی وہ 2024 کے انتخابات نے بالکل ہی پوری کر دی, وہ تو ایک مختلف پیڈسٹل پہ آ گیا. تو آج بھی ہر شہری یہی چاہ رہا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ اگر ہم فرض کریں یہ ریفرنس وہاں پہنچ جاتا ہے, ویسے تو جس طرح محبوب صاحب نے کہا امید یہی کی جاتی ہے کہ سیاسی جماعتیں پارلیمان کے دائرے میں رہتے ہوئے اس معاملے کو بھی اختتام تک لے جائیں گی اور یہ نااہلیاں نہ ہوں.
لیکن اگر ایسی ہی بات ہو تو آرٹیکل 63 میں کوئی اس طرح کی گنجائش تو نہیں دی گئی، اور بغیر تکنیکیوں میں گئے پیناما کا اگر آپ نے حوالہ دینا ہے تو پھر آپ ایک بار پھر اس صادق اور امین مباحثے میں پڑ جاتے ہیں، اور انہی سیاسی جماعتوں کا موقف تھا، اور عدالت عظمیٰ کے ذریعے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلے کے ذریعے یہ بھی ثابت کر دیا گیا کہ 62(1)(f اب کوئی سیلف ایکسیکیوٹری پروویژن تو ہے ہی نہیں۔ تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ کس قانون کے تحت، کس نقطے کے تحت، کس پروویژن کے تحت آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ آج بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کچھ نہ کچھ تعمیری رویہ ہمیں دکھا سکتا ہے، لیکن پاسٹ ریکٹ پہ جاتے ہوئے وی شوڈنٹ گیٹ آور ہوپس اپ۔ بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ نہ پلیں گے ایک چھوٹی سی بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو 27 یوٹیوب چینل ہیں وہ بین کر دیے گئے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے جو آج تازہ ترین ایک عدالت کی طرف سے حکم آیا ہے۔ موضوع ہے جس کو کہتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن ان پاکستان، اور انگریزی کا ہی ایکسپریشن ہے تو انگریزی کا ایک اور ایکسپریشن بھی ہے کہ اٹس بیکمنگ این ایکسٹنکٹ اینیمل ان پاکستان۔ پاکستان کے اندر ختم ہوتی چلی جا رہی ہے آزادی اظہار رائے، اور آج اس کا ایک اور ثبوت ہمیں ملا ہے کیونکہ اسلام آباد کی ایک جو مقامی عدالت ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 27 یوٹیوب چینلز جو ہیں پاکستان میں ان کو بند کر دیا جائے۔ جوڈیشل میجسٹریٹ عباس شاہ صاحب نے FIA کی طرف سے ایک درخواست تھی جس کے اوپر یہ فیصلہ دیا ہے اور کہا ہے کہ ریاست مخالف مواد ہے، اور 2 جون کو FIA نے یہ انکوائری شروع کی تھی، اور عدالت کو جو آج انہوں نے شواہد پیش کیے FIA نے، وہ عدالت کو انہوں نے اتنا مطمئن کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ ان 27 یوٹیوب چینلز کو بلاک کر دیں۔ اس میں بہت سے چینلز تو صحافیوں کے بھی ہیں، مگر ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا چینل بھی بلاک کر دیا گیا ہے۔ حکومت ہے اس جماعت کی ایک صوبے میں، وفاق میں سب سے بڑی اپوزیشن کی جماعت ہے، مگر اس کا چینل جو ہے وہ ریاست مخالف ہے۔ ان سارے اس سب ایشو پہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مریم نواز خان صاحبہ، صحافی ہیں، وزارت داخلہ بھی یہ کور کرتی ہیں اور عدالتی امور پر بھی گہری نظر رکھتی ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو مریم صاحبہ۔ مریم صاحبہ، تو پھر آپ کے جو سب یہ کولیگز ہیں جیسے متی اللہ جان صاحب، اسد طور صاحب، باقی تو خیر کافی کچھ اس ملک میں ہے نہیں، بٹ خیر ان دونوں یہ تو کافی دیر سے لگ رہا تھا کہ شاید ریاست مخالف ہے، آج فائنلی حکومت نے پبلکلی کہہ دیا اور عدالت نے بھی ریکگنائز کر لیا، وہی عدالتیں جن کو یہ کور کرتے ہیں۔ اور بالکل ایسے ہی ہے، اور اس سے پہلے انہی عدالتوں کے اندر بدقسمتی یہ ہے کہ انہی کے مقدمات آئے جو کہ بوگس تھے، اور انہی عدالتوں نے انہیں ریلیف بھی دیا ہے، اور اب انہی عدالتوں کے اندر سے ان کے یوٹیوب چینلز بین ہونے کی اجازت بھی لے کر نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے انہوں نے لکھا یوٹیوب کو، اور اب PTI کو بھی لکھا، ہمارے ذرائع دعویٰ کرتے ہیں انہوں نے کہ ان چینلز کو بین کیا جائے پاکستان کی۔ لیٹس اسٹارٹ فرام دا بگننگ کہ یہ کہاں سے معاملہ شروع ہوا، کیونکہ جو ہمارے پاس انفارمیشن تھی وہ یہ تھی کہ جی یہ جو انکوائری تھی یہ 2 جون کو شروع ہوئی ہے۔ بالکل، انکوائری 2 جون کو شروع ہوئی ہے، اور اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ کیسے انکوائری شروع ہوئی، ان لوگوں پہ ہی کیوں شروع ہوئی؟ دیکھیں، ان ساری ظاہری باتیں کے سوالات تھے جو ہم نے بھی چیک کیے، پوچھے، پتہ کیے، معلومات یہ ملی ہیں کہ کیونکہ یہ انکوائریز جو تھیں جو کہ ان افراد کے خلاف شروع ہوئی، یہ اسپیسیفکلی انہی کے خلاف کیوں ہوئی؟ ایک بڑی وجہ ان کی کنسیڈریبل فالوئنگ ہے یوٹیوب کے اوپر۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ جب پہلے بھی پچھلے 1 سال سے، خاص طور پر 8 فروری کے بعد، چند لوگ ہیں جو نشانے پہ تھے، اور ان کے یوٹیوب چینلز پہلے ان پر مقدمات بنائے گئے، پھر ان کو نوٹسز بھیجے گئے۔ بہت سارے لوگ ملک میں نہیں ہیں، ان کو تو گرفتار بھی کیا گیا، 2 افراد کو جن کے بارے میں ہم نے شروع میں ڈسکس کیا۔ اس کے بعد اب وہ ریڈار پر تو ہیں۔ تو ابھی ریسنٹلی یہ انکوائری کیوں شروع ہوئی، 2 جون کو کیوں ہوئی؟ اکاؤنٹس بھی کچھ کے بلاک ہوئے میں ایگزیکٹلی، ان کے فائنینشیل اکاؤنٹس ہیں، ان کی فیملیز کو باقاعدہ جو ہے وہ پچھلے عرصے میں ان کے اکاؤنٹس بین ہوئے تھے۔ اسد طور کی والدہ کا، صدیق جان جو ہیں یوٹیوبر ہیں، ان کی پوری فیملی کا، تو یہ بھی ہوا ہے۔ لیکن اب اس کے بعد باقاعدہ یوٹیوب چینلز بین کرنے کی باری اس طرح سے آئی ہے
کہ بنیاد بناتا ہے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن جو ایجنسی ہے کہ یہ ریاست مخالف مواد بنا رہے ہیں. اور خاص طور پر یہ انکوائری انسٹیگیٹ زیادہ ہوئی, زیادہ تیز تب ہوئی جب پاکستان بھارت کی ابھی حالیہ جنگ چلی جو 9, 10, 11 مئی کو. اس دوران وہ یہ کہتے ہیں کہ ریاست مخالف ان کا بیانیہ تھا, اور زیادہ تر جو اس کے بعد جو یہ پوری کی پوری انکوائری ہے اس نے طول پکڑا, اور پھر باقاعدہ اب انہوں نے 2 جون کو انکوائری شروع کر لی, کوئی نوٹس نہیں دیا. اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہم لوگوں نے ظاہری بات ہے کہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی سے رابطہ کیا اور جنہوں نے یہ ساری انکوائری کی ہے اور کورٹ گئے ہیں, انیشیٹ کیا, ایگزیکٹلی ان سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آپ نے کبھی یہ کر دیا, آپ نے نوٹسز کیے ہیں. تو پہلے انہوں نے کہا کہ ہم نے نوٹسز کیے ہیں. جب ہم نے ان کی تصحیح فرمائی کہ یہ نہیں ہماری ایک کولیگز ہیں, ان کو کوئی نوٹس موصول نہیں ہوا, تو پہلے ہمیں یہ بتایا گیا کہ ان کے اوپر تو آلریڈی پینڈنگ انکوائریز تھی تو ان کو نوٹس کرنے کی ضرورت نہیں تھی. پھر کہا گیا کہ جب ان کے خلاف یہ بات ابھی انکوائری کی سٹیج پر کلیئر ہے کہ وہ ریاست مخالف ہی مواد بنا رہے ہیں, تو پھر ہم نوٹس انہیں کیوں کریں. نوٹس تو تب کیا جاتا ہے جب کسی سے مواد کے بارے میں کوئی کلیریفیکیشن لینا ہو یا ان کی سائڈ کی کوئی سٹوری ہو سنانے کو. تو یہاں پر تو اوپن اینڈ شٹ بات ہے کہ یہ جو ہے وہ ان کا جو کنٹینٹ ہے وہ ریاست مخالف ہے, تو اس وجہ سے یعنی کہ جج جوری ایگزیکیوشنر ایگزیکٹلی. اور تو عدالت نے میں آپ کی معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ لوں, تو مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے وہ آپ یہ کہ انہوں نے انکوائری شروع کی, کسی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ انکوائری ہو رہی ہے, کوئی نوٹس نہیں گیا, کچھ بتایا نہیں. پھر ایک دن اٹھے, کورٹ چلے گئے اور کہا ہم نے انکوائری مکمل کر لی ہے, یہ ریاست مخالف ہے, اور جج صاحب نے کہا بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں, اور انہوں نے بین کرنے کا آرڈر کر دیا. مطلب کہ جج صاحب نے بھی ان کو سننے کی کوشش نہیں کی, ان لوگوں کو نہیں کی. لیکن یہ جو آپ انکوائری مکمل ہونے کی بات کر رہی ہیں, ابھی انکوائری چل رہی ہے. اچھا, یہ ابھی انکوائری سٹیج کے اوپر یوٹیوب چینلز بین ہونے کی انہوں نے آرڈر لے لیے کورٹ سے, اور ان کا یہ خیال ہے کہ انکوائری کی سٹیج پر ہمیں کیا ہی ضرورت ہے دوسری پارٹی کو سننے کی, ہم تو انکوائر کر رہے ہیں. لیکن یہ ایک عجیب چیز ہے کہ تعزیرات پاکستان میں پاکستان کے جتنے بھی کرمنل لاز کے پروسیجرز ہیں ان کے اندر کہیں یہ درج نہیں ہے کہ جس ملزم کو ہی ہم کہیں گے نا, جس کو آپ ایگزامن کر رہے ہیں, آپ اس سے پوچھ ہی نہیں رہے. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ان تمام تر یوٹیوبرز کو جو یوٹیوب سے کی جانب سے ای میلز موصول ہوئی ہیں, ان سب کا کنٹینٹ ایک ہی ہے, ان کے اندر کہیں درج نہیں ہے کہ جو سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے اس نے کس چیز کے اوپر جو ہے وہ کون سی اسپیسیفک ان کا کنٹینٹ تھا, کون سی اسپیسیفک ویڈیوز تھیں جس کے اندر ریاست مخالف بیانیہ تھا. پھر جب ہم لوگوں نے کورٹ آرڈر دیکھا, ہم نے سائبر کرائم ایجنسی کی جو جمع کرائی گئی درخواست عدالت میں تھی, پھر جب سائبر کرائم ایجنسی کے جو ذریعے ہیں ان سے رابطہ کیا, کسی نے کوئی ایک پروگرام, کوئی ایک جو کنٹینٹ ہے اس کو اسپیسیفائی کر کے نہیں بتایا. ان کے خیال میں یہ پورے کے پورے چینلز جو کہ ہے نا ان کے URLs پورے چینل کے لکھ کے بتا رہے ہیں کہ ان سب کو بین کر دو کہ یہ پورے کا پورا چینل ہی ریاست مخالف ہے. یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ کا یہ کلپ غلط ہے یا آپ کا یہ شو جو ہے وہ آبجیکشنیبل ہے یا یہ جملہ نہیں صحیح, پورا چینل اور بنیاد بناتے ہیں پیکا لا کو, اور پیکا لا کے تحت ابھی کہاں آپ نے ٹریبیونلز بنائے ہیں, کہاں آپ نے عدالتیں بنائی ہیں, کہیں کوئی امپلیمنٹیشن کچھ نہیں ہے. لیکن اس پیکا لا کے تحت پہلے متی اللہ جان صاحب کا مقدمہ بھی انہوں نے چلایا, اور اب اگین یہ پیکا لا کے تحت جو ہے وہ 27 یوٹیوب چینلز کو بین کر چکے ہیں. ان میں کچھ ایسے چینلز بھی ہیں جو صرف لائیو سٹریم کرتے ہیں, ان میں کسی شخص کا کوئی فیس نہیں ہے, وہ کسی کے وہ بتاتے ہیں جو دوسرے کہہ رہے ہیں, وہ اپنی کوئی اوپینین بھی نہیں دیتے. تو پھر وہ ریاست مخالف کیسے, یہ بھی سمجھ سے باہر ہے. پھر اس میں ایک اور جو سیاسی اس کا فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے PTI اور عمران خان کا جو اکاؤنٹ تھا ان دونوں کو بھی بین کر دیا. تو دیٹ مینس کہ اٹ از ناٹ جسٹ اینٹی اسٹیٹ تھنگ, آپ اپنے پولیٹیکل موٹیوز کو بھی اچیو کر رہے ہیں, اگین ایک ایجنسی کو استعمال کر کے جو کہ ریاستی ایجنسی ہے. پہلے FIA کو آپ نے اتنا عرصہ اس کام کے لیے یوز کیا, اب جب FIA ختم ہو کر نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی بنا دی گئی تو اس کا خاص طور پر استعمال ہی اس کے لیے ہے. لاہور میں بھی کچھ مقدمات جو ہے وہ آج درج ہوئے ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ یوٹیوب کے اوپر یہ جو یوٹیوبرز کنٹینٹ بناتے ہیں اس میں وہ من گھڑت باتیں کرتے ہیں. اگر کوئی من گھڑت باتیں کرتا ہے تو آپ کے پاس عدالتی فورم سے باقاعدہ طریقے کار سے چلیں, کسی شخص کو نوٹس کریں, اس کے پاس اپنی کلیریفیکیشن میں کہنے کو بھی کچھ ہوگا. اب انہوں نے اس طرح کا نظام بنا دیا ہے کہ آج جسٹس سرفراز ڈوگر نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر حلف لے لیا. ان تمام تر یوٹیوبرز کے پاس جو نیکسٹ ایوینیو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے, اور اگر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ آئیں گے تو دے آل نو کہ ان کو کیا ریلیف ملے گا. تو بہرحال اس طرح سے جو ہے نا پورے کے پورے سسٹم کو پیک کر کے اب باقاعدہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آرٹیکل 19 ختم ہی ہو گیا, ایک طرح سے ریڈنڈنٹ ہو گیا. اب وہ صرف آئین پاکستان میں لکھا ہے. ہاں, اٹس این ایکسٹنٹ اسپیسیز ان پاکستان. ویری کوئکلی چینلز بینک ہو گئے, بین ہو چکے ہیں یا بلاک ہو گئے ہیں؟ ابھی بین نہیں ہوئے, ابھی ان سے متعلق جو ہے وہ لکھا گیا ہے. یوٹیوب کی جانب سے ای میل جو موصول ہوئی ہے اس میں بھی یہ کہا گیا کہ اگر آپ اپنے جو کنٹینٹ ہے اس کو جو گائیڈ لائنز ہیں آپ کے ملک کی ان کے مطابق آلٹر نہیں کرتے کورٹ آرڈرز کے مطابق, یعنی اس کو آپ ریاست دوست نہیں کرتے تو ادروائز. مریم صاحبہ آپ نے ہمارے لیے وقت. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.